मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट को जो है ना लोग मसाजिया कहते हैं, दोनों की फिजियोथेरेपिस्ट बहुत जरूरी हैं। पहली शादी भी मेडिकल के बाद ही हमारा एडमिशन हो, हर इंस्टीट्यूट ही करवा रहा है। एक स्टूडेंट फिजियोथेरेपी को चूज करना इनका नहीं हो पाता है एमबीबीएस में एडमिशन, वो यहाँ पे स्विच कर देते हैं। साल की फील्ड है, इनका एमबीबीएस से ज्यादा सिलेबस होता है। एक्सरसाइज किया करें, आप कावा शवा भी आपको खुद फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है जब आप आईसीयू के 9-10 पेशेंट। अच्छा, और वैसे भी मैं उम्र चोर हूँ और मेटाबॉलिज्म मेरा फास्ट है, जितना मर्जी खाऊं तो वो लगता नहीं। जी मैरिड हूँ, मुझे लगा शायद अभी में दोबारा शादी नहीं 30 इयर्स की उम्र में शादी भी है वो। अब लगते नहीं है, वैसे लगते हैं आप 18 साल के। नहीं अभी भी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद इमरान अली, बोर्ड सर्टिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट। मैं आया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल के डॉक्टर में। तो जनाब, आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं मशहूर ज़माना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अयूब। डॉक्टर साहब, पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारा वेलकम साइन भी आपके लिए है। अच्छा, चलें बताइएगा थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ज़रा कराइएगा डॉक्टर साहब, ताकि हमारी आवाम को पता चल जाए कि आप कितने चीज़ों के माहिर हैं और अब तक क्या आपने अचीवमेंट्स हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तैयब सईद है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जिना हॉस्पिटल में और करंटली मैं आईसीयू में वर्क कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में एजुकेशन के बारे में अपना बता दूँ कि वो है मेरी डीपीटी मैंने किया हुआ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। इसके अलावा मैंने स्पेशलाइजेशन की थी मास्टर ऑफ साइंस इन मस्कुलोस्केलेटल में स्पेशलाइजेशन की थी, वो भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से ही किया था। और अभी करंटली मैं ना वहाँ पे आईसीयू में काम कर रहा हूँ जिना हॉस्पिटल में। ज़बरदस्त है डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि जो आईसीयू में आपकी जो खिदमात हैं वो लोग काफ़ी हद तक बेनिफिट भी हो रहे होंगे उनको। हाँ जी। ऑटोमेटिकली आप क्या समझते हैं कि हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल जैसे कि जिना हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा सेटअप है, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है? अगर हम इमरजेंसी के तौर पे देखें और अगर हम आईसीयू के हवाले से देखें तो आप जरा इस पर रोशनी डालना पसंद करें। हाँ जी श्योर, बाय नोट। आईसीयू में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट तो के बगैर तो आईसीयू चल ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनको फिजियो करवाना, मोबिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेड सोर बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं। जब तक एक चीज़ को हम 10 मिनट बैठे हैं तब हमारा स्टिफनेस हो जाती है, तो वो पेशेंट को 3-4 दफ़ा मोबिलाइज करना तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब वो हम प्रॉपर करवट वगैरह नहीं देंगे, बाकी फिजियो नहीं करवाएंगे, लिम्ब फिजियो बाजुओं की और टांगों की, तो फिर कॉन्ट्रैक्चर बन जाएगा, तो फिर तो मसला होगा पेशेंट के लिए। तो इसलिए तो और इसके अलावा हम चेस्ट फिजियो करवाते हैं पेशेंट्स को आईसीयू में, जिससे वेंट जल्दी से जल्दी उतरे, सांस बहाल होगा तो फिर मरीज जल्दी घर जा सकेगा। हाँ, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने वेंटिलेटर से आउट करने की बात, जो कि काफ़ी समझा जाता है। आवाम में भी ये मशहूर है कि एक दफ़ा पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर चला गया, जैसे कि मसनूई सांस वाली मशीन के ऊपर चला गया, उसके बाद उसका आउट होना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल में फिजियोथेरेपी का इसका कितने हद तक रोल है आप समझते हैं कि वेंट से जल्दी ऑफ करने के लिए? इसमें तो वो चेस्ट फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है। उसके अलावा पेशेंट की मोटिवेशन और काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वेंट उतरती है उसके बाद पेशेंट को कहना तो कफ आउट हमने करवाना, तो पहले चेस्ट फिजियो करवाते हैं जिसमें थापी हम लगा के पीछे कमर पे लगाते हैं ताकि रेशा वगैरह जो जमा हुआ है वो निकले। फिर खांसी मरीज से करवानी है उसके बाद उसको, ताकि सांस की नाली से रेशा निकले, सांस क्लियर हो। तो फिर पेशेंट को इसके अलावा कहना है कि सांस लेता रहे, खांसी करता रहे, बलगम निकालता रहे, बलगम अंदर ही रहेगा तो फिर दोबारा ट्यूब डलने के चांसेस हो गए। तो फिर इसलिए मोटिवेशन और वो फिजियो बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमने बात की वेंटिलेटर की और दूसरा आपने बात की कि मसल खिंच जाते हैं, एक्सरसाइजेज प्रॉपर ना हो, खासतौर पर स्ट्रोक के पेशेंट जो कॉलेज के अटैक के साथ आते हैं पेशेंट्स, और इसके अलावा मिर्गी के पेशेंट उनको भी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, इसका कोई रोल बेड सोर्स के हवाले से भी है फिजियोथेरेपी का, या उस पर नहीं है? अगर काइंडली इस पर बात कीजिए। जी, बेड सोर के हवाले से बहुत सारा रोल है। अब जब एक चीज़ पड़ी रहेगी वो मोबिलाइज ही नहीं होगी तो वो तो बेड सोर तो बनेगा जब एयर नहीं लगेगी, और ऊपर से वो क्या कहते हैं एयर मैट्रेस बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें तो फिजियोथेरेपिस्ट भी देखेगा ना, वहाँ पे सारा बताएंगे और वो अपनी ड्यूटी में पूरा मोबिलाइज करवाएंगे, खुद भी करेंगे, और अगर नहीं वार्ड बॉय से करवाएंगे तो सारा, क्योंकि वो पेशेंट मोबिलाइजेशन जब तक नहीं होगी राइट लेफ्ट लेटरल और स्पाइन लाइन में, फिर जब प्रॉपर एक चीज़ को डाइट करने का डाइट देने तब क्या पोजीशन रखनी है और पेशेंट का कौन सी हिस्ट्री लेनी है पहले कि अगर इस चीज़ पे फ्रैक्चर है तो इसको कैसे रखना है, क्या करना है, स्वेलिंग हो रही है पेशेंट को क्या चीज़ कैसे रखनी है, इसमें बहुत रोल है फिर पेशेंट। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली फिजियोथेरेपी के बगैर एक आईसीयू नहीं चल सकता। हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, आपके आईसीयू में कितने बेड्स हैं ऑलमोस्ट? हमारा 9 बेडेड आईसीयू है। 9 बेडेड आईसीयू है, और उसमें तकरीबन कितने फिजियोथेरेपिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एग्जांपल एक शिफ्ट के अंदर? वहाँ पे अभी तो करंटली मैं ही हूँ 1 फिजियोथेरेपिस्ट मॉर्निंग में, तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है डॉक्टर साहब आपके ऊपर? नहीं, वो सारी रूटीन से चीज़ें मैनेज की हुई है तो फिर इसलिए मसला इतना नहीं होता।
چل اچھا ڈاکٹر صاحب ہم نے بات کی آئی سی یو کے حوالے سے, تو ایک نارمل لائف میں, ایک عام پبلک کی لائف میں فزیوتھراپی کا کتنا رول ہے؟ عام نارمل پبلک لائف میں بھی بہت رول ہے. جس طرح اگر وہ جن کا پیشنٹ کا جیسے ایگزامپل دیتا ہوں فروزن شولڈر ہوتا ہے, وہ تو بہت ہی کامن ہے آج کل. فریکچر ہوا تو پھر بعد میں ویسے فریکچر یہاں پہ ہاتھ میں ہوتا ہے یا کونی میں ہوتا ہے, وہ موومنٹ نہیں کرتے, کندھا بھی وہ جما لیتے ہیں. تو اس کے بعد کوئی بھی دوائی وہ مطلب کہ ہم کھائیں وہ اس کو لوز تو نہ کر سکتی جو فریز ہوا ہے, تو وہ فزیوتھراپی سے ہی وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں ہماری, تو اس کے تھرو ہم پھر وہ اوپن کرتے ہیں. بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسٹلی جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, فیمیلز پیشنٹ جو تھوڑی سی اوبیز ہوتی ہیں, ایکسرسائز ٹھیک ہے, ایکسرسائزز پراپر نہیں ہوتی ہیں ان کی, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کے جو دونوں کندھے ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں. بیسیکلی جو شولڈر جوائنٹس ہوتے ہیں ان کے جو کیپسولز ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں. اس کو کھولنا ضروری ہوتا ہے فزیوتھراپی کے ذریعے. میں موسٹلی اپنے ایز اے دل کے ڈاکٹر ہونے کے باوجود میں موسٹلی پیشنٹس کو ایسے دیکھتا ہوں جو کہ فروزن شولڈر کے ساتھ آئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کندھوں میں جو ہے نا درد ہوتی ہے, تو فزیوتھراپی میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ وہ کریں, اور بہت اچھا رول ہے اس کے لیے کہ تاکہ وہ ریکور ہو جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں اس کا کیا اسکوپ ہے؟ کیا آپ اپنی ینگ جنریشن کو کہیں گے کہ اس فیلڈ کی طرف آئے, اور آج کل کیا ریشو چل رہی ہے ویسے پاکستان میں, کتنے فزیوتھراپسٹ ہیں اور جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں بہت اچھا رول ہے فزیوتھراپسٹ کا, وہ اپرچونیٹیز بھی بہت اچھی ہیں کیونکہ وہ, اور اس کے علاوہ باہر بھی بڑی اچھی ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں. وہ تو اپنے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے اپنی فیلڈ کو, کہ ہم نے کیا کہتے ہیں اگر پرائیویٹ پریکٹس وغیرہ بھی جس طرح کہ کسی آرتھوپیڈک کے ساتھ اٹیچ وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پیشنٹس ریفر کرتے ہیں, کیونکہ سرجری کے بعد تو ہونی ہی فزیوتھراپی ہے, اس کے بغیر تو وہ پیشنٹ چل ہی نہیں سکتا. کیونکہ پیشنٹ سرجری کے بعد یہ کرتے ہیں کہ نا یہاں پہ فریکچر ہے ہاتھ کا ہوا ہے, تو وہ پورے بازو کو اپنے موبلائز نہیں کریں گے, موو نہیں کریں گے, پھر وہ کنٹریکچر بننا شروع ہو جائیں گے. اور یہ فزیوتھراپسٹ پھر وہ بعد میں ایسا موٹیویٹ کر کے اور پھر سمجھا کے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا, آپ نے باقی اپنے موومنٹس کو رکھنا ہے, موبلائز رکھنا ہے, تو پھر وہ اس میں بہت رول ہے فزیوتھراپی. اچھا پاکستان میں اس کا اسکوپ کیا ہے بیسیکلی؟ کیا اگر ایک اسٹوڈنٹ پرسیو کرنا چاہ رہا ہے فزیوتھراپی کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا کیریئر یہاں پہ سیف ہے یا پھر اور باہر کیا رول ہے فزیوتھراپی کا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیے. جی پاکستان میں بھی اچھا اسکوپ ہے. دیکھیں اب آج کل ہر ایک بندے کو یہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, اور ہر بندہ کوئی کسی کو پٹھا کھنچ جاتا ہے, کبھی کچھ ہو رہتا ہے, تو وہ لوگ اس طرح بہت آ رہے ہیں کہ اب دوائی کھانے کے بجائے, ڈرگ دوائی کھانے کے بجائے ہم نہ فزیوتھراپی کرائیں, بغیر میڈیسن کے علاج کروائیں. تو پھر وہ جب ایک اوبیسلی بات ہے جب ہم پیشنٹ کو اچھا ٹریٹ کریں گے, دوسری بار پھر آئیں گے اور ریفر بھی کریں گے ہمارے پاس, تو پھر تو اچھا اسکوپ ہے. اور باہر کیا اسکوپ ہے اس کا فزیوتھراپی کا؟ میں نے دیکھا ہے کہ باہر تو فزیوتھراپسٹ کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. جتنا زیادہ باہر فزیوتھراپسٹ کی اسکوپ ہے, آئی تھنک کوئی اور ایسی فیلڈ ہوگی جس کا اسکوپ ہے, خاص طور پہ اسٹروک کے پیشنٹس میں. دے آر ڈوئنگ ونڈرز ان لائف, ٹھیک ہے, خاص طور پہ عام پبلک کے لیے جو جس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہیں باہر فزیوتھراپسٹ, آئی تھنک آئی سیلوٹ ٹو دیم. اس کی وجہ سے لوگوں کی جو ہے نا نارمل ایک لائف گزر رہی ہے. ایک پیشنٹ جو ہے نا بالکل بیڈ ریڈن ہوتا ہے, اس کے بعد اس کا اسٹروک ہوتا ہے, اسٹروک کے بعد بیڈ ریڈن ہوتا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ایک نارمل اپنی لائف میں آ جاتا ہے. دیٹ از ونڈرفل. لوگ کافی اچھا کام کر رہے ہیں باہر, اور آپ کی فیلڈ ماشاء اللہ سے کافی پروگریس کر رہی ہے باہر کی دنیا میں اور یہاں پہ بھی. نو ڈاؤٹ پاکستان میں جو مجھے علم ہے, شاید آپ بھی اس پہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے, وہ بھی ایسا لوگوں کو اویئر ہو رہی ہے. اچھا میں نے آج کل کے دور میں یہ دیکھا ہے خاص طور پہ ینگ پاپولیشن, وہ آج کل بیک اسپائن کے ساتھ, اسٹریٹ اسپائن کے ساتھ کافی زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. موسٹلی بیک اسپیزم کے ساتھ کافی زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں. کمر کے پٹھے ان کے کھینچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے شولڈر کے پٹھے کھینچ جاتے ہیں, تھائز کے پٹھے ان کے کھینچ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی ایڈوائز, وہ پرولونگ سیٹنگ جو لوگ کرتے ہیں, پرولونگ سیٹنگ میں ایکٹیویٹی نہیں انوالو کرتے, کوئی ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے, تو پھر بس وہ اپنی ہیلتھ کو بھی ضرورت دینی چاہیے نا, ایکسرسائز کیا کریں. تو اس لیے جب پرولونگ سیٹنگ ایک دفعہ بیٹھے رہیں گے, اسٹیفنس ہو جائے گی, تو پھر تو مسئلہ ہوگا, اور اس کی وجہ سے پھر لمبر اسٹریٹنگ کے بہت زیادہ کیسز آتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ایکسرسائز از اے پارٹ آف گیم, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ہیلدی رہنا ہے تو آپ کو ہیلدی لائف اسٹائل کے ساتھ اپنی ہیلدی ایکسرسائز بھی آپ کو کرنی پڑتی ہیں. آپ کی ایروبک ایکسرسائزز ہیں, پراپر آپ کی جاگنگ ہے, ساری چیزیں آپ کی جو ہے نا کرنی پڑتی ہیں, ویٹ لفٹنگ وغیرہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا, اگر آپ نے بہتر رہنا ہے اور اچھی لائف گزارنی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ فزیوتھراپی کا رول صرف ایک پیشنٹ کیئر کی طرف نہیں آ جاتا, ایک نارمل لائف کو بھی بہتر کرنے میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہ صرف اسٹریس کو ریلیو کرتی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ اس بات پہ ایگری کریں گے, اور نہ صرف یہ اسٹریس کو ریلیو کرتی ہے بلکہ آپ کی لائف کو بالکل اسموتھ بناتی ہے, بیک ٹو نارمل لائف. ایک اسٹروک کا پیشنٹ اگر کھڑا ہو جائے, پہلے وہ بالکل ناامیز ہو کے, بعد میں اس کی فزیوتھراپی کے بعد کھڑا ہو, تو اس کے آپ کو اور کیا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے کہ ہماری فیلڈ ہے, ہارٹ اٹیک کے بعد ہم فوراً پیشنٹ کی اینجیوگرافی کرتے ہیں,
ٹھیک ہے, اور اینجیوگرافی کرنے کے بعد اسٹنٹ ڈال دیتے ہیں, اس کا ہارٹ ریٹ ختم ہو جاتا ہے, ریلیو کر دیتے ہیں اس کے سمٹمس کو. تو ایک علیحدہ ہی ہیپینس ہوتی ہے کہ جب پیشنٹ ایک ریوائو ہوتا ہے, آپ سی پی آر کرتے ہیں, اس کا ہم فوراً اینجیوگرافی کرتے ہیں, اسٹنٹ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, اینجیوپلاسٹی کر دیتے ہیں, پیشنٹ ریوائو ہو جاتا ہے, اس کی ایک علیحدہ فیل ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو ایک نئی زندگی ملی ہے. اور ایسے ہی آپ لوگ جو ہے نا ایک زندگی پھونک رہے ہیں, خاص طور پہ اسٹروک کے پیشنٹس کے اندر, ٹھیک ہے, جن کو بیسیکلی وہ ٹوٹلی پیرالائزڈ ہوتے ہیں, اس کے بعد ان کی فیزیوتھراپی کے ساتھ, میری اپنی پرسنل فیملی میں بھی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. تو جس طرح سے وہ بیک لائف آئے ہیں, مطلب ان کو زندگی دوبارہ ملتی ہے فیزیوتھراپی کرنے کے بعد, ایکسرسائز کرنے کے بعد. اس لیے میرا پلان بھی یہی تھا کہ میں نے آپ کو اس لیے مدعو کیا کہ آپ میرے پاس آئیں تاکہ ہم لوگوں کو شعور دے سکیں کہ فیزیوتھراپی کی ایک نارمل زندگی میں کیا امپورٹنس ہے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک فائنل کمنٹس آپ لوگوں کے لیے کیا دینا چاہیں گے کہ واٹ از فیزیوتھراپی, اینڈ خاص طور پہ اسٹروک کے پیشنٹس میں کہ ان کو بالکل اگنور نہیں کرنا, اور کیا ٹائم فریم ہوتا ہے کہ کس ٹائم فریم میں انہوں نے پیشنٹ کو, اسٹروک کے پیشنٹ کو جو فالج کے اٹیک کے ساتھ آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کتنے حد تک اور کس ٹائم فریم میں انہوں نے محنت کرنی ہے اور فیزیوتھراپی کرواتے رہنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا جی, فیزیوتھراپی یہ ہے کہ نا بغیر میڈیکیشن کے ایکسرسائز کے تھرو علاج, اور ہماری ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, جیسے ہم ڈفرینٹ موڈیلٹیز وغیرہ بھی یوز کر لیتے ہیں جو پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق ہوتا ہے, اور اس میں میڈیکیشن وغیرہ تو یوز نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا جائے کہ آپ میڈیکیشن کے بغیر ہی آپ ٹھیک ہو جائیں. جیسا اسٹروک کے پیشنٹ فالج کا مریض ہے تو وہ اس میں بھی فیزیوتھراپی ریکوائر ہوتی ہے, اور وہ پیشنٹ بیک ٹو نارمل آتے ہیں, اور ویزیبل ہمیں نظر آنے والے فرق نظر آتے ہیں, فروزن شولڈر بھی. اور جو پیشنٹس کی, اور اس میں اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے, وہ فیزیوتھراپسٹ ہی پیشنٹس کو موسٹلی اویئر کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے فیزیو کروانی ہے تو وہی پہلے اویئر کرے گا, کاؤنسلنگ کرے گا, موٹیویٹ کرے گا. کیونکہ موسٹلی آرتھوپیڈک وارڈ میں جب ہم نے روٹیشن کی تھی انٹرنشپ میں, تو پھر وہاں پہ بھی نا پیشنٹ بڑا ڈرا کرتے تھے پہلے کہ یہ جیسا فیزیو فریکچر یہاں پہ رسٹ میں ہوا ہے تو پھر وہ شولڈر کی نہیں موومنٹ کرتے تھے, ایسے اسٹریٹ رکھتے تھے اور نہ ایلبو کی کرتے تھے. حالانکہ انہیں پھر موٹیویٹ کیا جاتا تھا, سمجھایا جاتا تھا. سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ان کی زبان میں ان کو کہ ان کے مطابق کہ وہ آسان طریقوں میں کہیے, آپ باقی موومنٹ کریں, اس سے آپ کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. جی ڈاکٹر طیب, ہم بات کر رہے تھے فیزیوتھراپی کی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ فیزیوتھراپی کو چوز کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیزیوتھراپی کی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, تو پاکستان میں کون کون سے کالجز ہیں, کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جو کہ فیزیوتھراپی کو کروا رہے ہیں, اور ان کا میرٹ کیا ہے؟ تو کائنڈلی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا تاکہ ہم عوام کو, جو ہمارے دیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم ان کو ذرا گائیڈ کر سکیں کہ وہ کہاں کہاں سے فیزیوتھراپی کا ڈپارٹمنٹ کو چوز کر سکتے ہیں, کہاں کہاں سے کر سکتے ہیں وہ. جی شیور, وائی ناٹ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ نا ہم ایف ایس سی پری میڈیکل کے بعد ہی ہمارا ایڈمیشن ہوتا ہے, اور 5 ایئرس ڈگری پروگرام ہوتی ہے. اور پھر اس میں جو ہے نا شروع کے 3rd ایئر تک تو ہمارے نا سیم سبجیکٹس ایم بی بی ایس والے ہی موسٹلی ہوتے ہیں, جیسے انیٹمی ہوگی, فزیولوجی ہو گئی, اور باقی بھی کچھ کافی زیادہ سبجیکٹس ایم بی بی ایس کے ہی ہوتے ہیں. اور اس میں آپ جو انسٹیٹیوٹ ہے, آج کل تو ماشاء اللہ اتنی اویئرنیس ہو گئی کہ ہر انسٹیٹیوٹ ہی کروا رہا ہے, ہر پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں ہی فزیوتھراپی کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے, اور وہ ہر یہ ڈگری آفر کر رہی ہے. اور بہت سے بچے جو ہیں وہ جن کا نہیں ہو پاتا ہے ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن, وہ یہاں پہ سوئچ کر دیتے ہیں, اور وہ اس کے بعد ماشاء اللہ وہ اپنی ارننگ سے بھی بہت خوش ہیں اور اپنی فیلڈ سے بھی بہت خوش ہیں. یہ انسان کے کیونکہ اپنے اوپر ہے, کیونکہ ایک ہم پیشنٹ کو اچھا طریقے سے ٹریٹ کریں گے. اسٹروک کا پیشنٹ ایگزامپل آ گیا تو وہ اس کو بالکل نا امید مایوس ہو جاتا ہے, تو اس کو فزیو تھراپسٹ ہی بعد میں ایکسرسائز بار بار کروا کے جب وہ کرے گا, موٹیویٹ کرے گا, ایکسرسائز بتائے گا, گھر میں کرنے والی سکھائے گا, تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا 2 مہینے بعد. تو پھر اس سے بڑھ کر کیا بات ہے, پھر وہ تو دوبارہ آئے گا نا آپ کے پاس اور پیشنٹ ریفر بھی کرے گا. تو پھر یہ انسان کی اپنی محنت کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے فیلڈ کو کیسے لے کے چلنا ہے. کتنے سال کی فیلڈ ہے یہ؟ جی یہ 5 ایئرس ڈگری پروگرام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب مختلف یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, کوئی نام لے سکتے ہیں؟ جس طرح ہے یونیورسٹی آف لاہور کروا رہی ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج, علامہ اقبال میڈیکل کالج, پرائیویٹ میں رفا ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ ہی آج کل ماشاء اللہ جتنے بھی پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں نا ان میں یہ فزیوتھراپی کی کھل ہی گئی ہوئی ہے. کیونکہ جو بھی ہوتے ہیں وہ کچھ بچے جن کا نہیں ایم بی بی ایس میں میرٹ بنتا تو پھر وہ فزیوتھراپی کی طرف سوئچ کر دیتے ہیں, کیونکہ اس کا تھوڑا سا کم میرٹ بھی ہے اس سے. اور اس کے علاوہ سبجیکٹس بھی موسٹلی ایم بی بی ایس والے شروع کے ایئرز میں ہوتے ہیں, اور بچوں کو اتنا فیل بھی نہیں ہوتا کہ مطلب کہ ہم یہ الگ فیلڈ میں میڈیکل فیلڈ میں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جہاں تک میری بات ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے لاسٹ ٹائم فزیوتھراپی کا ایک میں نے دیکھا تھا اور چکر بھی لگایا تھا میں ہاسپٹل کی, کیونکہ میری گریجویشن کنگ ایڈورڈ کی ہے, آٹومیٹکلی میں وہاں پہ جاتا رہتا تھا. میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ایم بی بی ایس سے زیادہ سلیبس ہوتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟
ہاں جی کچھ ہمارے ایکسرسائز کے سبجیکٹس ایڈ ہوتے ہیں تو کورسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو زیادہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ MBBS سے زیادہ ٹف ہے لیکن میرٹ اس کا تھوڑا سا لو ہوتا ہے, تو اس لیے لوگوں کو اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا آسانی سے اس میں مل جاتی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آن دا لائٹر نوٹ, آپ کی فٹنس کا راز کیا؟ فٹنس کا راز کیا ہے؟ ایکسرسائز کیا کریں آپ, کہوا شوا پیئیں, کھانا کھانے کے بعد بیٹھ نہیں جانا. آپ کو خود فزیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ ICU کے 9-10 پیشنٹس کو فزیو تھراپی کرواتے ہیں ڈیلی بیسس؟ نہیں, مجھے خود ضرورت نہیں پڑتی, میں بالکل فٹ رہتا ہوں کیونکہ. اچھا. اور ویسے کہ میں عمر چور ہوں اور میٹابولزم میرا فاسٹ ہے, جتنا مرضی کھاؤں تو وہ لگتا نہیں. عمر چور کا کیا مطلب ہے؟ عمر چور مطلب کہ عمر سے کافی زیادہ کم لگتا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب شادی شدہ ہیں؟ جی میرڈ ہوں الحمدللہ. تھوڑی سی پہلے جلدی شادی کر لی آپ نے جلدی. اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ امید ہے کہ آپ کی لائکنس اور مزید بڑھ جائے گی اور آپ کے فالوورز بڑھ جائیں گے. نہیں 30 ایئرس کی عمر میں شادی بھی ہے. وہ اب لگتے نہیں ہے ویسے, لگتے ہیں آپ 18 سال کے. اور وہ ابھی بھی میری یہ کیا کہتے ہیں مئی میں ماشاءاللہ شادی بھی ہے اسی ایئر میں. مجھے لگا شاید ابھی میں دوبارہ شادی. نہیں ابھی بھی ہے, پہلی شادی بھی ہے. چلیے ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ کے ساتھ کافی مزہ آیا. ویلکم, بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بھی بہت جزاک اللہ جی. امید ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ بھی جوائن کریں گے, نئی انفارمیشن لے کے آئیں گے, نئی ایکسرسائز کے اوپر بات کریں گے. تو ہاں, جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فزیو تھراپیز بہت ضروری ہیں, خاص طور پہ پیشنٹس کے لیے آفٹر آپریشن اور آفٹر فالج کے اٹیک. ٹھیک ہے, اس کے اٹیک کے بعد پیشنٹس کے لیے اگر فزیو تھراپی اگر کسی اس کی لائف میں ایک حیران کن چیزیں پیدا کر سکتی ہے تو وہ ہے فزیو تھراپی. تو کائنڈلی اپنے پیشنٹ کو اگنور مت کریں. فالج کے اٹیک کے پیشنٹس پہلے 3 مہینے ہوتے ہیں فالج کے اٹیک کے پیشنٹس کے پاس. ٹھیک ہے, اس میں جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں اس کی ساری ویکنیس کے بارے میں, ساری کمزوریوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, اس کو ریکور ہو جاتی ہے ساری ویکنیس, ساری اس کی جو ہے نا کمزوری ریکور ہو جاتی ہے, بہتر ہو جاتی ہے. پیشنٹ اپنے اسٹیبل ہو جاتا ہے, واک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ صرف اور صرف فزیو تھراپی کا کمال ہے. صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے جوائن کیا. ہوپ سو لوگوں کی طرف ایک اچھا میسج گیا ہوگا ہمارا اس جو ہے نا ولاگ کے تھرو. چلیں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی مدعو کرتے رہیں گے. ہم دونوں کو خدا حافظ کہیں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.